अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के किस तरह से रोकना है। एक कानूनी एक बारीक रास्ता निकालते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तैयारी की। कायमा कमेटी से बाज़ाब्ता बिल मंजूर हो चुका, लेकिन आज कौमी असम्बली से मसलहतन इस बिल को मंजूर नहीं करवाया गया और इतलात ये हैं कि आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से इस बिल को मंजूर करवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कंपोजिशन ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी तब्दील होनी है, मखसूस नशिस्तें भी मिलनी थी, उसकी राह में कानूनी रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि आइन की पासदारी के नाम के ऊपर ये एक स्टेप लिया गया है और कि हुकूमत ये समझती है कि पार्लियामेंट आइन की कस्टोडियन है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करते हुए दिया है, लिहाजा हम इसको किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइंदा हफ्ते से मुतहर्रिक होने जा रही है, जिनका मुख्तलिफ जलसे करने का ऐलान है, जिनका ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस फैसले को इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? और इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन न होने की सूरत में वफाकी हुकूमत और अदलिया के मबैन क्या सूरत हाल पैदा होगी और तनाव किस हद तक बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे कि असद कैसर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी कर ली है। वो तमाम जमातें जो सड़कों पर हैं उन्हें ग्रैंड अलायंस में शामिल किया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ डेफिनेटली ये ग्रैंड अलायंस बनेगा, लेकिन जमात इस्लामी इस ग्रैंड अलायंस में जाने को तैयार नहीं है। क्या ग्रैंड अलायंस हुकूमत को इस हद तक परेशान करेगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस हैं वो हल हो पाएंगे? और उसके साथ साथ जो हुकूमत ने एक बार फिर दोहराया है कि पहले माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे, क्या बानी पीटीआई या उनकी दीगर सीनियर क़यादत 9 मई के वाक़े के ऊपर कौम से माफ़ी मांगेंगे? इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ स्टेप्स लेती रही है, लेकिन अब 126 ममालिक के जो मुख्तलिफ कारोबारी हजरात हैं, मुख्तलिफ उनके शहरी हैं, उनको पाकिस्तान लाने के लिए एक नया सिस्टम बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तैयार किया गया है। इसके क्या फ़वाइद होंगे और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों में कमी से मुतल्लिक धरने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अगरचे कि हुकूमत ने अभी तक कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं की, लेकिन इतलात ये हैं कि IPPs के साथ एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, जिसके नतीजे में हुकूमत IPP से भारी अदायगियों पे काफ़ी हद तक रियायत हासिल करने में कामयाब होगी। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि बासर शख्सियात की शुगर मिल्स को 2300 रुपए का कर्ज दिया गया और अब ये शुगर मिल्स कर्ज अदा करने को तैयार नहीं है, अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुकी हैं। अब इस कर्ज को माफ करवाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है और यही शुगर मिलें मजीद कितने लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करना चाहती हैं? तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि जूम लिंक पर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, हुकूमत ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से तो वो बिल मंजूर करवा लिया जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है वो किसी सूरत उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। मसलतन आज ये कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुआ और पीर को इसको मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। आप खुद माहिर कानून भी हैं, ये जो हुकूमत की मूव है, क्या इस मूव के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले को गैर फाल या गैर मौसर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे याद किया। भट्टी साहब, इसमें बड़ा क्लियर सा व्यू है मेरा। देखें, कायमा कमेटी से मंजूर हो जाना, अब उस पर क्या डिबेट हुई है, मिनट ऑफ मीटिंग्स क्या आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो ये कानून साज असम्बली है, इससे जो कानून बनाना है, जो लेजिस्लेशन करनी है, वो करनी है पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। जब भी पर्सन स्पेसिफिक कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट लाई जाती है, कोई भी ऐसी कानून साजी की जाती है, तो आपने देखा होगा तारीख बड़ी पड़ी है, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट से अनडू हुई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब भी एक कोई कानून बनाया जाता है, कोई लेजिस्लेशन होती है, तो उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा इख्तियार है कि वो अगर ये समझती है कि जी ये वो कानून बनाया गया जो पर्सन स्पेसिफिक है, जो बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुनाफी है, वो जो है उसको उसी टाइम अनडू करती है। और बहुत सी आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं आपको। लेकिन बुखारी साहब, यहाँ तो मामला पर्सन स्पेसिफिक से कहीं आगे जा चुका है। हुकूमती रहनुमाओं का ये दावा है कि ये चूंकि आइन को रीराइट किया गया है, पार्लियामेंट आइन की कस्टोडियन है,
ہم اس کو کسی صورت امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے, پارلیمنٹ فرنٹ سے آ کے اس معاملے کو روکے گا, تو پھر تو یہ فیصلہ عمل درآمد ہوتا کہیں دکھائی نہیں دیتا. نہیں, مجھے تو یہ فیصلہ بھٹی صاحب باقاعدہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, اور خالی یہاں پر میں نہیں رکوں گا. مجھے تو جو یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرین, ان کے اوپر مجھے تو انہیں عدالت کا بھی سر پہ تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی ہے, اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی, کیونکہ آپ کا یہ کوئی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں ہے, 2-1 کی ریشو نہیں ہے. آپ یہ 13 رکنی فل بینچ سپریم کورٹ کا اس سے ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے, اور فل بینچ ججمنٹ جب آ جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ لیں گے قاضی فائزی صاحب اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ کر نہیں پائے, اور جو اس کے بعد اگر کوئی لیگل ایمبیگوٹیز تھیں اس کے لیے بھی انہوں نے رستہ رکھا ہوا کہ اگر کسی کوئی ڈپارٹمنٹ کو, انسٹیٹیوشن کو, آپ کے ای سی پی کو, کسی شخص واحد کو کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں کس سے, ان آنریبل ججز کے, ان کو ان چیمبر جا کے اس کے اوپر فردر ڈیٹیلز کے اوپر بھی جائیں گے. ٹھیک. تو انہوں نے آگے راستہ تو بڑا کھولا ہوا. اب اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کو تو ہم سیدھی بدماشی کہیں گے نا اپنی عام فہم الفاظ میں. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ آپ اگر اب مسئلہ پھر آگے کہاں پر, وہاں ہی قانون سازی کے اوپر. قانون سازی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اسپیشل سیٹس کے لیے. اسپیشل سیٹس کس نے وضع کی ہیں؟ سپریم کورٹ نے. ہیں کس کی وہ آرٹیکل 51, 59 اور 106 پہ چلے جائیں گے تو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ود دا متناسب نمائندگی. جیت کے 92 سیٹس پی ٹی آئی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمائندگی اب کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسا کرے گا. بخاری صاحب, ماضی میں کوئی ایسی تاریخ, ایسی مثال ملتی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آپ ایک فیصلہ آ چکا ہو, نئی قانون سازی کریں اور بیک ڈیٹ سے اس کو امپلیمنٹ کر دیں؟ ماضی میں کوئی ایسی ایگزامپل موجود ہے؟ دیکھیں جی, ایسی ایگزامپل میں نے نہیں, ماضی بعید میں نہیں, ماضی قریب میں تو میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی. ہاں, یہ ضرور دیکھی کہ عدالتیں رات کو 12 بجے کھلی اور عدالتوں نے جو ہے وہ اسپیکر کا 169 کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آرٹیکل اسپیکر کی رولنگ کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا, اس لیے عدالتوں کے پاس پاورز تو موجود ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہے, اور اس سٹنگ گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا, کیونکہ میں تو اسے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا وکیل بھی تھا. تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یار کیسے عدالتیں کام کرتی ہیں, اور یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کیسے پرسن اسپیسیفک سے آگے جا کے پارٹی اسپیسیفک ہو گیا نا, اب تو پارٹی اسپیسیفک ہو گیا پرسن اسپیسیفک سے آگے جا کے, تو یہ مل رہی ہے. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا کردار ہے, جو اپنے آپ کو بڑی کانسٹیٹیوشنل پارٹی کہتی ہے, بڑی دعوے دار ہے. نہ ان کا میرا ربانی صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی, نہ ان کی 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے اس پہ کوئی چیز نظر آئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ڈرامہ کھل کے سامنے آ گیا. اب تو یہ جو ڈکی بکی باتیں تھی نا جو, وہ بھی کلیئر ہو گئی ہیں. بخاری صاحب, پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی حاصل ہے, یا ہم یوں کہہ لیں کہ انہیں ہر طرف سے آشیرواد حاصل ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. تو بخاری صاحب, جو آپ نے پی ٹی آئی نے گرینڈ الائنس بنانے کا اناؤنسمنٹ کی ہے, پہلے بھی ایک ایکٹیو ہوئے آپ لوگ, محمود خان رشید کو ایک ٹاسک دیا گیا, لیکن وہ ابھی تک اس طرح سے فعال ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ میٹنگز کریں گے, حکومتی شخصیات سے بات چیت کریں گے, یاسر رضداری سے ملیں گے, نواز شریف صاحب سے بھی ملیں گے. کیا گرینڈ الائنس جس ٹائم پہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے, اس کا آبجیکٹیو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو تناؤ کی کیفیت ممکن طور پر سامنے آ رہی ہے, اس کے لیے اپنا راستہ اس میں سے نکالنا ہے, یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہو, واپس دسمبر کی جو اسد کیسر صاحب کا ایک خواب ہے کہ ہم حکومت میں ہوں گے, وہ آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے؟ تو میجر آپ کا آبجیکٹیو ہوگا کیا اس گرینڈ الائنس کے ذریعے سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے بٹی صاحب کہ جو گرینڈ الائنس ہے وہ ان پارٹیز کا ہے جن کا نظریاتی طور پہ ہمارے سے بے شک اختلاف ہو, لیکن ان کا گول ایک ہو. تو ہم نے تو ہر وہ گول اچیو کرنا ہے جو ہمیں سوٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی عوام کو سوٹ کر رہا ہے. اسی لیے ہم بیٹھے, ساری مخالف جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھے, کیونکہ پولیٹیکل وزڈم ہے نا, پولیٹیکل وزڈم پریویل کرنا ہے. پولیٹیکل گفتگو پولیٹیکل پارٹی سے ہی کی جاتی ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا محمود خان اچکزئی ہوں یا مولانا صاحب ہوں یا باقی پارٹیز, ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی. گفت و شنید کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان کا بھی ویژن سنیں, ان کا بھی ویو سنیں اور اپنا ویو بھی دیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک چیز تو سب اس میں متفق ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت نہیں چل سکتی. ہمارا گول ایک ہے, ہماری اچیومنٹ ایک ہے. اب آ جاتے ہیں اس سے آگے سٹیپ پہ. جب گرینڈ الائنس بنتا ہے نا, جیسے یہ پی ڈی ایم والوں کا گرینڈ الائنس بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نکل گئی تھی, لیکن ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, ساتھ ساتھ چلتی رہی, کیونکہ ان کو دوسرے راستے سے ان کے بتا دیا ساتھ گیا تھا, شریک سفر ہو گئی تھی. جی, شریک ہوئے تھے انہوں نے. ہم نے تو ان کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ فورن ایجنڈے کے لوگ ہیں, اور آپ نے ثابت ہو گیا کہ اب تو سیفر کے بعد کہ فورن ایجنڈے کے لوگ ہیں. ان کو وہاں سے جو کچھ کہا گیا انہوں نے وہ کچھ کیا.
اب جب گرینڈ الائنس میں آپ سر وہ تو چلتے جو ہیں بھی تو اپوزیشن آپ سب کو جماعت لے کر اپوزیشن چلتے میں ہیں. جو جماعت ہوتی ہے اس ٹھیک کے ہے. اوپر الزام لگتا ہے. پی ٹی آئی پہ بہت سنگین الزامات لگے نہیں ہیں یہ کہ فوراً نہیں، ایجنڈے دیکھیں پر ایسی بات گامزن نہیں ہے, پی ٹی آئی آئی ایم کی ایف کے بس باہر وہی گئے, دفاتر نہیں فنڈز رکوانے کی کوشش کی, لابنگ کی, کانگریس سے قرارداد منظور کرائی. یہ تو ہر دیکھیں اپوزیشن جماعت جب مشکل میں ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ہم نے الزام جو لگتا ہے. چیز کی بٹی صاحب وہ لیگل پیرامیٹرز میں رہ کر گئی. سائفر پروفڈ ڈاکومنٹ ہے جو جس کے اوپر کیس انہوں نے کیا اور اپنے ہاتھ سے پروف کیا کہ جی یہ لیکن سر سائفر یہ بھی باہر سے دیکھنا آیا ہے تھا. کہ ان کی ملک کے ساری لیے ایویڈنس وہ نظر آ گئی. کسی کتنی نمبر بڑی 2 مشکلات کا باعث بنتا ہے عالمی سطح پر, بھلے وہ لیگل پیرامیٹرز میں ہو, تو یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا سر. نہیں یہی تو بات ہے. یہی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا, یہی تو مس لیڈ کیا گیا, یہی تو جھوٹا مقدمہ تھا. تبھی تو خان صاحب اور شاہ محمود صاحب بری ہو گئے کہ انہوں نے کہا جب پاکستان کا کیا گیا بھائی, ایک باہر کا ملک بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے یہ کر دو وہ کر دو, تم ان کے ملازم ہو, تم ان کے غلام ہو. تو یہ تو چیز اچھی ہوئی کہ لوگوں کو پتا چل گیا اور اس سے کوئی چیز آپ کی پرائیویسی اور سیکریفائز نہیں ہوئی کسی بھی قسم کی. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو ہے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو کلیئر ہو گیا. جی انہوں نے تو کوئی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا, نہ یہ کانسٹیٹیوشن کہ آپ کہتے ہیں نا مدر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. مدر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو آپ کا چیز ہوتی ہے اس کو پالتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اس کو پھلتا پھولتا ہے, اس کو اکیڈیمکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں چیزیں تاکہ جی لوگوں کی بہتری ہو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے ان کے تو, یہ میں آپ کو بتا دوں ویسے بٹی صاحب, میرا یہ آپ الفاظ یاد رکھیے گا, جی یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی جو بھی کر رہے ہیں, اور یہ ان کے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. آپ آج کے دن یہ پروگرام یاد رکھیے گا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی الٹی گنتی سٹارٹ ہو جائے گی, اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن میں دیکھ لیجئے گا ان کے دن کتنے رہ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں رہا. اگر چلے یہ کریں بخاری گے صاحب, تو یہ تو آپ کس کی سے لڑائی پریڈکشن ہے. کر ایک رہے ہیں, لاسٹ یہ کویسچن آپ کس سے کے کرنا پاس جا چاہوں رہے گا. ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی دہرایا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر صورت یہ معافیا مانگے گے, اور جب معافی کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مذاکرات اس وقت ہوں گے جب بانی پی ٹی آئی معافی مانگے. تو مذاکرات آپ فوج سے کرنے کی بات پر تیار دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس سے پہلے معافی مانگنا ضروری ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے پہلے جو 9 مئی کا سب سے بڑا سانحہ ہے اس کے اوپر معافی مانگ کے پھر مذاکرات شروع ہو سکیں؟ دیکھیں بڑی صاحب, بڑی چھوٹی بات میں کرنے لگوں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بات یہ خواجہ آصف صاحب کا کیا کہنا, سر خود وزیر الیکشن دفاع آ رہے ہیں, ہیں, اس دفعہ بھی آ وزیر رہے دفاع ہیں, ہیں. کنیکٹڈ ہیں. وزیر دفاع صاحب کی بانتا کون ہے؟ وزیر دفاع صاحب کو صرف جا کے نہر میں نہانا آتا ہے, ان کا کیا کام ہے؟ نہ وہ الیکشن آ رہے ہوئے, نہ ان کو لوگوں سے کوئی لینا دینا, نہ ان کو دفاع سے کوئی لینا دینا. ان کی بیٹھ کے باتیں کر دینا, ان کو بٹھا دیں, تارڑ کو بٹھا دیں, دوسرے تارڑ صاحب کو بٹھا دیں, مجھے بتا دیں انہوں نے جو باتیں کی آج تک پریکٹیکلی ثابت کہاں پر ہوئی, مجھے یہ بتا دیں. ایک کہتا ہے کہ پابندی لگائیں گے, اسی کے اگلے دن بیٹھ کے آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے جی وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں جی ساتھیوں سے بات ہو گئی, پیپلز پارٹی کہتی ہے بات نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں بل میں ہم نے بات کر دی, یہ امینڈمنٹ میں آ گئی, وہ کہتے ہیں ہمارے سے تو بات ہی نہیں. پھر یہ راضی کرنے چلے جاتے ہیں. تو ان کے کول آف فیئر میں تضاد تو دنیا نے دیکھا ہی دیکھا نا, کیونکہ خواجہ جی آصف صاحب کو تو میں اس لیے اہمیت نہیں دیتا ہوں کہ 47 کا ایم این اے یا جیتا ہوا تو ہے کوئی نہیں وہ, تو ان کی باتوں کا کیا کہنا. وہ آپ کے پیچھے یہ تصویر چل رہی ہے, کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے, اس کے نیچے بیٹھے ہوئے جھوٹے الف قرآن اٹھا کے. یار ان کا کیا کہنا ہے یار, کوئی مجھے ڈگنیفائڈ بندہ بتا دیں, میں اس کا جواب دوں گا. مجھے آپ اپنے پروگرام میں بٹھائیں, آن اوتھ بات کروں گا, جو بھی کروں گا پاکستان کے لیے بات کروں گا, عوام کے لیے بات کروں گا, اور میرا ریڈر عمران خان اس کو اپریشیٹ کرے گا. ان کی طرح ٹھیک, پالش کر کے تھوڑا ہی آئے ہوئے ہم تو. یار ہم تو مارے کھا کے آئے ہوئے, بالکل ٹھیک, محنت کر کے آئے ہوئے. بالکل ٹھیک. تو بخاری ایشو صاحب از کچھ ایشو از وقت کہ کی ان کا کمی ہے. بخاری صاحب وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام کی بہتری, عوام کی فلاح و بہبود کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کہیں سامنے دکھائی نہیں دیتی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو بجلی کے بھاری بلوں کا معاملہ ہے, جو ادائیگیوں کا بوجھ ہے, اس میں کمی کے لیے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے, جو عوام کے لیے بھی شاید آنے والے دنوں میں حوصلہ افزا ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کی بلوں کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ صرف عوام ہی نہیں بلکہ اپوزیشن میں موجود تمام سیاسی جماعتیں, ایون حکومت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ بجلی کی بلوں کا معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا تو الٹیمیٹلی جو ایک پوری معیشت کی کشتی ہے یہ ڈوب سکتی ہے. اس بات کے اعتراف کسی اور نے نہیں بلکہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خود کیا. جب وزیراعظم خود اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا چکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو گزشتہ 8 دنوں سے دھرنا دیے ہوئے ہے, ملک بھر کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہو, ایم کیو ایم ہو, دیگر جماعتیں ہوں, سب اس کے اوپر یک زبان ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے, عوام کو ریلیف دیا جائے. ان بجلی کے بلوں کے بھاری بلوں کی صورت میں ملکی معیشت آگے نہیں چل سکتی, ملکی صنعتی پہیہ نہیں چل سکتا, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں, آئے روز اپنی آواز بلند کرتے ہیں لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہو پا رہا. خواجہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی آواز تو بلند کر رہے ہیں. حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی
جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے دور ہوئے لیکن ابھی تک کوئی بات آگے نہیں بڑھی. لیکن ہم کچھ اطلاعات حاصل ہم تک ایسی پہنچی ہیں, کچھ ہم نے پرائم منسٹر آفس کے لوگوں سے بات کی کہ اس کے اوپر کافی فوکس ہو کے کام کیا گیا ہے, اور بالخصوص وہ پاکستانی بزنس مین جن کے براہ راست آئی پی پیز ہیں, جن کے ساتھ 2 سال قبل بھی 3 سال قبل بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ڈالر ریٹ کے حوالے سے کچھ ان سے بینیفٹ حاصل کیا گیا تھا, ان کو کنونس کیا گیا ہے کہ معاملہ جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا, اس کے ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ ہے, یہ کافی حد تک ناقابل برداشت ہو چکا ہے. اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اب ہر طرف سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ان کا فرانزک آڈٹ کیا جائے, اور جب فرانزک آڈٹ ہوا تو آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ جس کے اندر آپریشن اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ ہے, اس کے اندر فیول کی کاسٹ ہے, اور آپ کے پاور پلانٹ کم فیول سے زیادہ بجلی بناتے ہیں لیکن شو آپ نہیں کرتے. تو یہ 3 معاملات ایسے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے معاہدے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوآپریٹ کیجیے, بصورت دیگر پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو خاص اطلاعات یہ ہیں کہ آئی پی پیز کی طرف سے حکومت کو پازیٹیو سگنل ریسیو ہوا ہے. پاور ڈویژن اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جن کا آئی پی پیز کے ساتھ بجلی خریداری کے معاہدے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ چائنیز کمپنی کو بھی کافی حد تک کنونس کیا گیا. اس کے اندر صرف ایک رکاوٹ ہے جو انہوں نے مختلف بینکس کو انہوں نے پیمنٹس کرنی ہے ڈیٹ کی, وہ اس کی کیسے ری پروفائلنگ ہونی ہے. لیکن اوورآل پاکستانی بزنس مین ہو, چائنیز کمپنیز ہوں, وہ اس بات کے اوپر اصولی طور کے اوپر متفق ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کی ری پروفائلنگ کے لیے تیار ہیں, اور جہاں کہیں گنجائش ہے اس کے اوپر حکومت کو رعایت دینے کو تیار ہیں, اس کنڈیشن کے کہ آپ ان کے معاہدوں کو اوپن نہیں کریں گے, فرانزک آڈٹ فی الوقت نہیں کریں گے, لیکن کچھ ریلیف مل سکتا ہے. تو ایک بڑی بریک تھرو ہوا ہے یہ, اور اس کے اندر ہمارے کچھ اہم ترین اداروں نے بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں شاید جماعت اسلامی ہو, دیگر جماعتیں ہوں, عوام ہو, ان تک بھی یہ بات پہنچے گی کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی شو کر دی گئی ہے. اور اب کتنی فلیکسیبلٹی شو ہونی ہے, کتنا قومی خزانے کو فائدہ ہو سکتا ہے, کتنا فائدہ عوام کو پہنچنا ہے, اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. تو خاصب سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو بڑی مشکل سے ان کو اس پوائنٹ پر لایا گیا ہے, اگر سارے معاملات کو ایک وقت میں حل نہ کیا گیا تو آئندہ دوبارہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑائی نہیں دے گا. تو مستقل طور کے اوپر اس حد تک ان سے ڈسکاؤنٹ ضرور لیا جائے کہ دوبارہ عوام کو اس کے اوپر سراپا احتجاج نہ ہونا پڑے, ہماری صنعتوں کا پہیہ جیم نہ ہو. جی بٹی صاحب, یہ تو آپ نے بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ آئی پی پیز جو اس وقت تو ہماری معیشت ہے اس کے گلے کا پھندا بن چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں صنعتوں کے پہیے کی بات کر رہے ہیں بٹی صاحب, اس دفعہ جو گھریلو صارفین کو بل آئے ہیں 1 تاریخ کو, تو وہ اتنے ہوشربا ہیں کہ لوگوں کی جانیں نکلنے کے قریب پہنچ گئی ہیں. جس کو 10,000 15,000 روپے بل آتا تھا اس کو 50-60 ہزار اور 1 لاکھ تک بل ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کو بھی اس بات کا احساس ہے, جس طرح پورے ملک کے میڈیا نے اور بالخصوص آپ نے بھی, باقی لوگوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے. اب یہ معاملہ کہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے بہت پیسہ کما لیا آئی پی پیز نے, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ اگر ان کا فرانزک آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے کون سے آئی پی پیز نے کیا کام کیا ہے, کتنی بجلی بنائی ہے اور کتنے اربوں روپے انہوں نے سمیٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا تقاضا ہے. جماعت اسلامی کا احتجاج میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت انہوں نے بڑے اچھے وقت پر کیا ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں اگر یہ مسئلہ بٹی صاحب حل نہ ہوا تو جو ابھی بل آئے, اس ماہ جو بل آئے ہیں, تو اس جو احتجاج جماعت اسلامی کا ہے, یہ دھرنے جاری ہیں, اس چنگاری کو آگ دکھانے کے مترادف ہوگا. یہ مزید جب اب بل آئے ہیں جو لوگوں کے, وہ اس وقت بالکل بھرے بیٹھے ہیں. اگر اب بھی حکومت نے اور آئی پی پیز نے اس معاملے کو حل نہ کیا, بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کی ذرائع آمدن محدود ہوتے جا رہے ہیں اور اخراجات جو ہیں, اور اگر کسی شخص نے گھر کا بل ہی دینا ہے اپنی کمائی سے, بلکہ اس کی کمائی سے بھی زیادہ آ گیا, تو کھائے پیے کہاں سے بٹی صاحب. اس معاملے کو اگر حل نہ کیا گیا, سنجیدگی نہ دکھائی گئی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل امن عامہ کا مسئلہ بننے جا رہا ہے آنے والے. بالکل درست کہا آپ نے خاص صاحب. یقینی طور پہ یہ معاملہ بڑا بگڑ جائے گا, لیکن اب معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. جی ٹی وی نیوز نے بھی اس معاملے کو اجاگر کرنے کے اندر اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت ایک بیسٹ نیگوشیٹ کرتے ہوئے ایک ڈیل لے تاکہ دوبارہ ہم اس نہج تک نہ پہنچے, اور میکسیمم ریلیف ڈیفینیٹلی عوام تک پہنچنا چاہیے. تو ناظرین اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ
शुगर मिल्स, वो बासर शख्सियात जिनकी तादाद तकरीबन 25 है, इन 25 बासर शख्सियात की शुगर मिल्स ने तकरीबन 2300 रुपये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लिया और अपने आप को फिर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिल्स ने 12 रुपये का कर्ज लिया, और ये वही शुगर मिल्स हैं जो भारी मिकदार के अंदर अब से 1.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर चुकी है, और मजीद आने वाले दिनों में गवर्नमेंट से 12 लाख टन चीनी की जो एक्सपोर्ट की इजाज़त हासिल करना चाहती हैं। 8 शुगर मिल्स, ओमनी ग्रुप 12 अरब की नादहिंदा हो चुकी, और उसके बाद शबाशी फैमिली की रमज़ान शुगर मिल 2 अरब 59 करोड़ रुपए कर्ज लिया, नादहिंदा हो चुकी। इसके अंदर इंटरेस्ट की रकम भी शामिल है, वापस करने का उनका मूड नहीं है। इत्तफाक शुगर मिल 62 करोड़ रुपए वापस करने में नाकाम, वापस करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ दीगर शुगर मिल्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर 25 शुगर मिल्स हैं जिन्होंने ये कर्ज लिया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सरकारी कर्ज वापस करने को तैयार नहीं। माजी में भी ख्वाजा साहब यही प्रैक्टिस हुई, और बाद में एक दरमियानी रास्ता निकाल कर खामोशी से ऐसे अरबों रुपए के कर्जे को माफ कर दिया जाता है। एक गरीब आदमी बिजली का बिल मुकर्रर वक्त में अदा ना करे तो 10 से 15 दिन बाद उसका मीटर आप काट लेंगे, उसको कुछ रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती कि IMF का सर के ऊपर तलवार लटक रही है। लेकिन यहां पर 2300 रुपए का वो शुगर मिल्स जो पहले बिलियन ऑफ रुपीज प्रॉफिट कमाती हैं, उनको 1.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, 12 लाख टन की मजीद इजाजत मांगी है, और उस जो पिछली इजाजत थी उसकी भी कुछ कंडीशन की वायलेशन हुई है, लेकिन ये इजाजत एक्सटेंड होने जा रही है। लेकिन खास साहब यहां से कोई इनसे रिकवरी करने को तैयार नहीं है, और इतलात यही है कि दरमियानी रास्ता निकाल के आने वाले दिनों में मुमकिन तौर के ऊपर इस कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। खास साहब ये कर्जों की रकम जो अरबों रुपए में है, ये एक आम आदमी को लाखों रुपए कोई बैंक माफ नहीं करता और उनसे वसूली कर ली जाती है। और यहां पर लिखा है सरकारी दस्तावेज में कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कर्ज देते वक्त जो महफूज तरीका था, जो सिक्योरिटी थी इस लोन की, उसको इंश्योर नहीं किया। खास साहब क्या मिली भगत है? भट्टी साहब, जिस तबाहाली का आप मुल्क आज शिकार है, इसमें ये कर्जे माफ़ करने की जो पॉलिसी बनाई हमारी रियासत के लोगों ने, अपने जो कारोबारी अदारे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इस तबाही के सबसे बड़े ज़िम्मेदार जिन्होंने ये कर्जे माफ़ कराए हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों को आप जितने लोगों ने कर्ज माफ़ कराए हैं, और वो गरीब लोग नहीं हैं। मेरी बात सुने भट्टी साहब के, एक गरीब शख्स अगर घर बना ले, उसने अपनी छत बनाई है, वो कर्ज अदा नहीं कर सकता, उसको तो माफ़ करने का कोई जवाज़ बनता है। जो पहले ही खरबपति हैं उनको मजीद कर्जे माफ़ करके, इनको मैं कहता हूँ, फिर सख्त अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते हैं कि इनको वो इनके गले में फंदा डालना चाहिए। खुदा की कसम, जिस नहज पर मुल्क इन्होंने पहुंचा दिया है, हमारी मईशत जो है वो बकारीपन की मईशत, दुनिया से मांग कर लाते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं, और फिर इन बड़े बड़े जो मिल ऑनर्स हैं और जो खरबोपति लोग, इनको कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। खुदारा अब कौम देख रही है, अब जिस तरह मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आ रही हैं, खुदारा इससे बाहर निकलें। ये कर्ज माफ़ करने वाली, इनको अगर इन्होंने जेन्युइन भी, इनको कोई नुकसान भी हो गया, मैं समझता हूं, तो ये कर्जे अदा कर सकते हैं। इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ावा दिया है, इससे मुनाफा कमाया है। खुदारा रिलीफ उनको दें, उन लोगों को जिनके जिस्मो जान का रिश्ता बाहर रखना मुश्किल हो गया है। इन लोगों को जो अरब खरबपति हैं, इनके पेटों से जो पैसे लूट कर ले गए, इनसे वापस निकलवाने चाहिए। और मैं समझता हूं जो 70 सालों में इन लोगों ने कर्जे, मिल ओनर्स ने, खरबपतियों ने माफ कराए, सबसे कर्जों के जो पैसे हैं वो वापस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, सबसे कर्जों का रकम वापस नहीं चाहिए। माजी के तो नजर आते नहीं रिकवरी, लेकिन ये रिकवरी जरूर होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने 126 ममालिक के लिए क्या बड़ा फैसला किया है, इसकी तफसीलात क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए और उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी की अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए 126 ममालिक के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इससे पहले भी 2 साल कबल एक फैसला किया गया था कि मुख्तलिफ ममालिक, जिसके अंदर तकरीबन 120 के लगभग ममालिक थे जिन्हें वीज़ा और अराइवल की बात की गई थी, लेकिन उस सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, उसके समरात नहीं मिल सके। वजारत दाखिला ने सारे सिस्टम पर दोबारा गौर किया और गौर करने के बाद एक स्टडी की गई और बताया गया कि पाकिस्तान के 8 एयरपोर्ट, जिसमें गवादर भी शामिल है, यहाँ पर ई गेट मेंशन किया जाएगा। ई गेटवे होगा जिसके ज़रिए से गल्फ कंट्रीज़ के ममालिक को बिलखसूस उनके ताजरों के लिए और उनके वहाँ के शहरियों के लिए जो पाकिस्तान सियाहत के लिए आना चाहते हैं या बिजनेस पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं, वो सिर्फ 24 आवर्स में आप पाकिस्तान आ सकेंगे, अपनी टिकट बुक करवाएंगे, अपनी यहाँ पे क्याम के अपनी तफसीलात बुक करेंगे। जैसे एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे उन्हें फौरी तौर पर वीज़ा मिलेगा, स्पेशल काउंटर होगा। सिर्फ यही नहीं, जो फीस है वो भी सारी ख़त्म कर दी गई है। खास साहब, दुनिया भर की एग्जाम्पल दी गई है, दुनिया के बेशतर ममालिक जिन्होंने सियाहत के ज़रिए से वो खतीर रकम कमाते हैं,
پاکستان میں بھی ٹورسٹ کے لیے بہت اٹریکشن ہے، لیکن ویزا کی رکاوٹیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو آنے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر ایک آن لائن ویزا ہوا، اس کے ریزلٹس پازیٹیو نہیں ملے۔ اب یہ ایک نیا سسٹم لایا گیا ہے جس کو ای گیٹ وے کا نام دیا گیا ہے۔ شروع میں یہ 3 ایئرپورٹس پر انسٹال کیا جا رہا ہے، پھر گوادر سمیت مجموعی طور پر 8 ایئرپورٹ اس سے منسلک ہوں گے اور اس کے ذریعے سے لوگ یہاں پر آ سکیں گے۔ اس کے اندر 2 ممالک جس کے اندر بھارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہے، ان کو یہ فیسلٹی اس لحاظ سے حاصل نہیں ہوگی کہ ان کے ایسے شہری جو کسی دوسرے ملک میں مقیم ہیں اور سکھ یاتری ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ بدھسٹ ہوں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں ان کو تو ایکسیس ہوگی اس سسٹم کے ذریعے سے، دیگر ان کے جو شہری ہیں ان کو یہ رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ 126 ممالک کی لسٹ ہے جس کے اندر کوئی بزنس پرپس کے لیے آئے گا، بزنس ویزا اس کو آن لائن ملے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، ایئرپورٹ کے اوپر اس کو بہترین طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جن کے شہریوں کو کچھ کنسرن ہوتے ہیں، جہاں کہیں وہ قیام کریں گے ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ آپ یہ مت تصور کریں کہ ہم یہاں پر جائیں گے تو ہماری سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہوگی۔ تو اس چیز کو بھی انشور کیا گیا ہے، فیس ختم کر دی گئی ہے، اب آپ کو ویزا حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص جو اعلیٰ سطحی اجلاس میں جس پہ منظوری دی گئی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بتایا گیا کہ جو سعودی عرب کے شہری ہیں اور اس کے ساتھ چین کے شہری ہیں، پاکستان جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہا ہے، ان کے شہریوں کو بھی ان کی گورنمنٹ کو وزارت خارجہ سے کہا گیا ہے کہ ایسے ہی ان سے بات کریں، کیونکہ ان کو پہلے اسپیشل پرمیشن لینا پڑتی ہے اپنی گورنمنٹ سے، جس کی وجہ سے وہ پروسیس تھوڑا سا وہاں پہ ڈیلے ہوتا ہے اور پاکستان آنے کے لیے لوگوں کی اٹریکشن کم ہوتی ہے۔ تو وزارت خارجہ کو وفاقی کابینہ نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ وہاں پر بات کیجئے، چاہے چائنا ہو یا اس کے ساتھ سعودی عرب ہو، کہ ان کے شہریوں کو بھی بہت آسانی کے ساتھ پاکستان آنے کی اجازت دی جائے اور حکومت پاکستان ان کی سیکیورٹی کو انشور کرے گی۔ مقصد کیا ہے؟ سیاحت کو فروغ دینا ہے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ تو خاص کیا توقع کرتے ہیں کہ جو ویزے کی کنڈیشن تھی، جو ویزے کے مسائل کی وجہ سے لوگ نہیں آ پاتے تھے، ٹورسٹ کو پریشانی ہوتی تھی، تو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے سے مقامی صنعتوں کا کس حد تک بہتری آ سکتی ہے اور جو بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ اس انیشیٹو سے کچھ بہتری آ سکتی ہے یا ہمیں مزید کچھ اور سٹیپس بھی لینے کی بھی ضرورت ہے؟ جی بٹی صاحب، اور تو سٹیپ لینے لیکن جو آپ نے آن لائن ویزا کیا ہے، کیونکہ ساری دنیا اب آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ہر چیز آن لائن آپ لے سکتے ہیں، دنیا بھر کے ویزے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو حکومت کا اقدام ہے یہ سراہے جانے کے قابل ہے، یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے جو 126 ممالک کے لیے انہوں نے کھولا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی بھارت اور افغانستان کے والے سے، کیونکہ یہ سی کیٹیگری میں ہے دونوں ممالک کو، انہوں نے بھی ہمیں ان کی پالیسی ہمارے لیے یہی ہے، اس لیے ہماری حکومت نے ان کے بارے میں سی کیٹیگری کی پالیسی بنائی ہے۔ لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جب آن لائن ویزے کا حصول کسی بھی بزنس مین کے لیے اور جو سیر و سیاحت کے لیے آنا چاہتا ہے، پاکستان کا وزٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے امبیسی میں جانا، ویزا لگوانا، اب وہ آن لائن طریقے سے پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک فرسٹ سٹیپ ہے، دروازہ کھولتا ہے کہ کوئی شخص جو کاروباری شخص ہو اور جو سیاحت کے لیے آنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلا گیٹ وے کھول دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے، اس ملک میں بھی ان کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو ہمارے سیاحتی مقامات ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کی وہاں جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اور جو ہوٹلز ہیں، موٹلز ہیں، ان کی صورتحال بھی بہتر کرنی ہے تاکہ سیاحوں کو یہاں آ کر کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کو یہ ایسا لگے ایک جو عوام دوست اور امن پسند ماحول ان کو ملے تاکہ یہاں زیادہ لوگ وزٹ کر سکے۔ دنیا بھر کے ایسے کئی ممالک ہیں بٹی صاحب جو اربوں روپے کا ذریعہ مبادلہ صرف سیاحت کے ذریعے کما رہے ہیں۔ یہ بھی وزارت خارجہ کا جو اقدام ہے سراہے جانے کے قابل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ خاص صاحب، تہران میں فلسطین کے سابق وزیر اعظم، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی جو قتل ہوا، جو ان کی شہادت ہوئی، اس کے اوپر پاکستان نے بھی بھرپور انداز میں اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ عالمی برادری کو جگانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے کے اندر ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی بہت بھرپور انداز میں اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی اور مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی قومی اسمبلی میں۔ تو خاص اب جب معاملہ جس نہج پر پہنچا ہے، انویسٹیگیشن بھی جاری ہیں اور اس کے بعد خطے کے اندر حالات خراب ہونے کی عالمی میڈیا بہت بات کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا امن بہت مزید خراب ہو سکتا ہے۔ جو مشرق وسطیٰ کا امن اپنی جگہ کے اوپر، جو اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ہاتھ روکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد اب ایران کی جس طرح اس کی خود مختاری، اس کی سالمیت کی پامالی کرتے ہوئے وہاں پر جو حماس کے سربراہ تھے ان کو جس طریقے سے ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ابھی بھی کوئی ان کی طرف توجہ مبذول کرنے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، اور مذمتی بیان مسلم دنیا سے ضرور آ رہے ہیں، قراردادیں مذمتی الفاظ میں ضرور منظور ہو رہی ہیں،
لیکن کوئی آگے بڑھ کے اس بفری ہوئی عالمی طاقت کا، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اس کا کوئی ہاتھ روکنے کے لیے مسلم ممالک اپنا کردار آخر کب ادا کریں گے؟ جی بٹی صاحب، یہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے ایران میں، جیسے آپ نے کہا کہ ایران کی خود مختاری کو بھی پامال کیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو کسی ملک میں جا کر آپ حماس کے جو سیاسی شعبے کے سربراہ اور ان کے سابق وزیر اعظم بھی فلسطین اتھارٹی کے رہ چکے ہیں، وہ آئے، ان کو ہٹ کیا اسرائیل کی ایجنسیوں نے۔ اب جو دو اس میں سوال ہیں، ایک تو عالمی برادری کو اس وقت کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا، اس واقعے کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے تھی، اور وہ ہاتھ تلاش کرنے میں مدد دینی چاہیے جنہوں نے اسماعیل ہانیہ کو ہٹ کیا وہاں جا کر۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں امہ کی، امت مسلمہ کے اس وقت فرض بنتا ہے، کیونکہ ہماری جو گھروں میں گھس گئی ہیں، جو غیر ملکی قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں جن کو میں کہتا ہوں، وہ اب گھروں میں گھس کر، پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر ہی ایک واقعہ پیش آیا، جو ان کے سابق صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کا ایک حادثہ جو ہیلی کاپٹر کا ہوا، ان کی شہادت ہوئی، اس میں بھی تانے بانے بھنے جا رہے تھے کہ یہ کہیں سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ایرانی سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی ہٹ کیا گیا۔ پھر جو جنرل سلیمانی تھے، ان کا جب جنازے میں بھی وہاں دھماکے کیے گئے، وہاں بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ امہ جو ہے وہ پہلے مرحلے پر آپ کوئی پلان بنائیں، بیٹھیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات آنے والے دنوں میں واقعتاً خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس جو شہادت ہے اسماعیل ہانیہ کی، اس کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ آیت اللہ خامنہئی نے بھی کہا ہے کہ ان کی شہادت جو ہوئی ہے یہاں، یہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ہم ان کا جواب دیں گے، اور دیں گے جب تو مشرق وسطیٰ کا امن کو ضرور دھچکا لگے گا، اور یہ لڑائی بڑھ بھی سکتی ہے۔ دو امہ کی بھی ذمہ داری ہے اس پہ فوری لائحہ عمل کا اعلان کریں، کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس جو جتنے ممالک ہیں امہ کے، OIC ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں بیٹھ جائیں، کوئی اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرے۔ دوسری برادری یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کی بھی ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کریں، تاکہ جو مشرق وسطیٰ کے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں جو خراب ہوتے ہوئے حالات، ان کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ بالکل ٹھیک، ان کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے، لیکن ٹریک یہی ہے کہ اسرائیل مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں کسی نہ کسی سے انگیج کیا جائے، لیکن اب دنیا کے وہ نام نہاد چیمپئن جو دنیا کا امن کے نام کے اوپر بات کرتے ہیں، اگر وہ امن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے اندر ان کو اسرائیل کے خلاف بھرپور انداز میں ایک کارروائی، فلسطین کے اندر بھی جنگ بندی کروانی چاہیے، اور اسرائیل کا عالمی عدالت میں اس معاملے کے اوپر اس کے خلاف مقدمہ بھی چلنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔